I am Javed Ali. Ali's book review welcomes you all. सबसे पहले ये है रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन में ऑल को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर ले, इससे उम्मीद है कि हर एपिसोड की इत्तला उनको मिल जाए। आज के एपिसोड में हमारी किताब साउथ वर्सेस नॉर्थ पर रिव्यू जारी है और इसमें दो टॉपिक लिए जाएंगे जो पहले नहीं लिए गए थे। एक सवाल ये है कि वाई इज साउथ इंडिया अहेड ऑफ नॉर्थ, साउथ इंडिया नॉर्थ से क्यों आगे, किन पॉलिसीज़ की वजह से आगे। दूसरा ये है कि नॉर्थ साउथ को नॉर्थ से या और उसको क्या ख़तरात महसूस होते हैं, साउथ के क्या ख़तरात हैं, अप्रहेंशंस क्या हैं, इस पर बात होगी। तो सबसे पहले हम क्यों और कैसे आगे है ये हम पे बात करते हैं। इसमें 6 फैक्टर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से राइटर्स का ख्याल ये है कि साउथ इंडिया नॉर्थ से आगे है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं लेकिन हमने इसे 6 ही चुना है। साउथ में पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद और बच्चे की पैदाइश के साथ या पहले से जो बच्चों की परवरिश पर ख़ास ध्यान दिया जाता है, इसके लिए उन्होंने ये देखा है कि जो बच्चे घरों में पैदा होते हैं उनकी अमवात हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको रोकने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का इंतज़ाम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, एक्सपर्ट्स ने किया और वहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरे वहाँ आंगनबाड़ी का निज़ाम है जो बहुत तेज़ी से सिस्टम चल रहा है अच्छे से। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने न्यूट्रिशन को और एजुकेशन को एक कर दिया है। तफसील आगे आ गई। तीसरा पॉइंट में तीसरा फैक्टर में गर्ल्स में एजुकेशन पर बात करेंगे। और चौथा ये है कि साउथ में पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऐसे चले हैं जिसकी वजह से यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई, और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। इसके साथ साथ पांचवी चीज़ जो है वो है सब नेशनलिज्म, ज़ैली कौमियत। इसकी रिवायत वहाँ मजबूत रही है। इसकी वजह से कहते ये है कि सब नेशनलिज्म की वजह से वहाँ बेहतर पॉलिसियाँ बनी और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ। और छठा जो है उन्होंने रखा है मैरिज अमंग कजिन्स। ये एक यूनिक बात है कि वहाँ इसका रिवाज है। आइए अब हम तफसील से बात करते हैं। नंबर 1, साउथ इंडिया सेहत में क्यों और कैसे आगे है। इन्फेंट्स, बच्चों और पैदाइश के दौरान माओं की अमवात को, मदर्स की डेथ को आसानी से रोका जा सकता है, बशर्ते के कंडीशन ये है कि बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो दी जाए। इसके लिए फंक्शनल हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज PHCs के बड़े पैमाने पर और दूर दराज इलाकों में कायम करने की ज़रूरत है। चुनांचे जनूब की 5 रियासतों में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, घर में बच्चे न होकर अस्पताल में या सेंटर्स में रखे जाएं जहां सहूलियात हो, का बड़े पैमाने पर इंतज़ाम हुआ। और नतीजा यह है केरला में 100% है, तमिलनाडु में 99%, कर्नाटक में 94%, आंध्र प्रदेश में 92%, तेलंगाना में 92%। ये डिलीवरीज सेंटर्स में होती हैं। जबकि शुमाली रियासतें जो है, नॉर्थ इंडिया की रियासतें हैं, उसमें तादाद परसेंटेज बहुत कम है। नतीजा है कि उनको इमरजेंसी में हेल्प नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है, दूसरा फैक्टर, कि देही या रूरल एरिया में बच्चों को न्यूट्रिशन उनकी सेहत के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के ज़रिए काम पर तवज्जो दी गई। ये ICDS जो है ये बहुत से प्रोग्राम चलाती है। ये सब जगह पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन असल जो काम वहाँ अच्छे से हो रहा है।
اس کے تحت چائلڈ شیلٹرز ہوتے ہیں، آنگن باڑی کی اسکیم چلتی ہے۔ چنانچہ اچھے نیوٹریشن کی وجہ سے اس کے ان سینٹرز کے ذریعے اور اچھے علاج کی وجہ سے بچے کا گروتھ مان نہیں پڑتا، اسٹنٹڈ نہیں ہوتا۔ یہ اسٹنٹڈ گروتھ جو ہے، جو بچوں کے جو گروتھ رک جاتی ہے، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے NFHS نیشنل فیملی ہیلتھ سروے نمبر 4 کہ کافی اس میں عدد و شمار آنکڑے اور ڈاٹا دیے گئے ہیں کے مطابق اتر پردیش، بہار اور جھارکھنڈ میں 5 سال کی عمر کے تقریباً آدھے بچوں کا گروتھ اسٹنٹڈ ہوتا ہے، رکا رہتا ہے، وہ جو ہے گروتھ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں بچوں کی موت ہوتی ہے۔ جبکہ ساؤتھ میں کیرلا، تمل ناڈو، ساؤتھ میں اسٹنٹڈ گروتھ جو ہے صرف 20%، کیرلا میں 27%، آندھرا میں 31% ہے، اور دیگر جو اسٹیٹس ہیں ان میں یہ ملا جلا معاملہ ہے۔ اسی طرح آنگن باڑی میں کئی چیزیں وہاں دیکھی جاتی ہیں۔ پکا جو ہے مکان کہاں ہے، وہاں آنگن باڑی میں بچوں کو تولنے کی مشین ہے یا نہیں ہے، وہاں ٹوائلٹ سپریٹ ہے یا نہیں، کھانا وہاں کہاں بنتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں میں ساؤتھ آگے ہے، اس وجہ سے وہاں اچھا گروتھ ہو رہا ہے۔ اب ہم ایک اور چیز لیتے ہیں، وہ ہے مڈ ڈے میل سے متعلق۔ تمل ناڈو میں تقریباً پچھلے 100 سال سے اس کے تجربات ہو رہے ہیں کہ کیسے بچے اور بچیوں کو اسکول لایا جائے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری تک جاری رہے۔ اس میں فری مڈ ڈے میل کا بہت بڑا فیکٹر ایکسپرٹس نے بتایا ہے، اور یہ جو ہے تقریباً 1923 میں مدراس میں 1923 میں مدراس میں یہ اسکیم جسٹس پارٹی نے شہری سطح پر سٹی کی سطح پہ شروع کی تھی۔ چند سال اسکیم چلی، لیکن برٹش حکومت نے کہا بہت خرچہ ہے، اس کو بند کر دیا۔ آزادی کے بعد تمل ناڈو کے چیف منسٹر تھے کے کامراج، انہوں نے 1956 میں فری مڈ ڈے میل کی اسکیم شروع کی۔ پھر 1982 میں MG رامچندرن چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس اسکیم کو بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ اس میں تمام اسکولی بچوں کے لیے لازمی کر دیا اس کا پورا خرچ سرکاری خزانے سے دیا جاتا تھا، اور چیف منسٹر جے للیتا نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے ہر بچے کو 2 انڈے روزانہ دینا شروع کیا۔ چنانچہ تمل ناڈو میں GER گروس انرولمنٹ ریشو، اس کے بارے میں پچھلی بار بات کر چکے ہیں، بہتر بنانے کا سہرا مڈ ڈے میل اسکیم کو جاتا ہے۔ ایک جنریشن کے بعد اس کے فائدے دیکھنے لگے۔ اس کے لیے پورا انہوں نے مشنری بنائی ان لوگوں نے، اور سیکرٹریز کو اور جوائنٹ سیکرٹریز اور مختلف سیکرٹریز کو انہوں نے اسی کام پہ لگایا، نتیجہ یہ کہ بڑا وہاں چست نظام رہا، اور یہ اتنا کامیاب رہا کہ 2001 میں سپریم کورٹ نے اس کو تمام مڈ ڈے میل اسکیم کو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول کے تمام لازم کر دیا۔ لیکن بعض ریاستوں میں کچھ سیکٹیرینزم رہا، اور انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کھانے کے مینو میں چھیڑ چھاڑ تبدیلیاں کی۔ جنوبی ہند میں کرناٹک ناامیدی کی مثال ہے، جہاں GER ہائی سیکنڈری میں گر کر 29 رہ گیا۔ شمالی ریاستوں میں بھی مینو میں مذہب کی وجہ سے تبدیلیاں کی گئیں۔ کرناٹک میں لباس میں عدم انٹالرنس رہا، جس سے وہاں تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ اب تیسرا اہم فیکٹر ہے گرلس ان ایجوکیشن اسکول۔ مڈ ڈے میل اور دیگر انسینٹیوز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن گرلس ایجوکیشن میں کیسے کامیابی ملے، اس کا پتہ لگانے کے لیے یہ دیکھا گیا کہ کتنے پرسنٹ گرلس یا وومن 10 سال انہوں نے اسکولنگ کی ہے۔ تو نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 4 کے مطابق، ڈاٹا کے مطابق کیرلا اس میں سب سے آگے ہے، اس کے بعد ہماچل پردیش، پنجاب اور تمل ناڈو کا نمبر آتا ہے۔ لیکن
مڈ ڈے میل اور اسکول نیٹ ورک کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گرلز اسکول رہتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں؟ اس میں ہائر سیکنڈری اسٹیج میں منسٹریول ہائیجین اور ٹوائلٹ کی دستیابی، ٹوائلٹ کی سہولت، سیپریٹ ٹوائلٹ کی سہولت کا خاص اہمیت ہے۔ جہاں اس کی سہولیات ہیں وہاں لڑکیاں اور خواتین زیادہ عرصے تک، زیادہ ڈیوریشن تک اسکول میں ٹھہرتی ہیں۔ ان سہولیات میں بھی کیرلا، تمل ناڈو، ہماچل پنجاب سب سے آگے ہے۔ اب ہم دو اور فیکٹر بتاتے ہیں، اس میں سے ایک ہے پولیٹیکل موومنٹس اور دوسرا ہے سب نیشنلزم۔ رائٹر کے مطابق ان دو چیزوں کی وجہ سے بہتر پالیسیاں بنی، اور جو پالیسی بنی ان کا نفاذ یا امپلیمنٹیشن ہوا۔ آج کے بیسٹ اسٹیٹس ہمیشہ بیسٹ نہیں تھے، ان میں بہتری پالیسی ایکشن اور پولیٹکس کی وجہ سے آئی۔ شمالی کیرلا، نارتھ کیرلا میں ٹراونکور پرنسلی اسٹیٹ کی حالت اتنی خراب تھی کہ 19 سینچری میں برٹن نے یہ کہا کہ ہم اسے مدراس پریسیڈنسی میں مرج کر دیں گے۔ ٹراونکور میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا، اکثریتی آبادی پریشان تھی، یہاں کا اعلیٰ طبقہ برہمن کا تعلق اس علاقے سے نہیں تھا۔ لیٹ 19 سینچری اور ارلی 20 سینچری میں ایک تحریک اٹھی جس کا نام ہوا ایکیا کیرلا، جو برہمن ڈومیننس کے خلاف تھا۔ نوکریوں میں حصہ داری کے مطالبے سے اس کا آغاز ہوا۔ عوام سخت غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہسٹورینس کے مطابق اس کا نتیجہ بالآخر پہلی بار ملیالی آئیڈینٹی کی حیثیت سے سامنے آیا، اور ذات پات کے مقابلے میں ملیالی آئیڈینٹی، ملیالی پہچان کی بات ہونے لگی۔ سب کی بھلائی کا مطالبہ، ڈیمانڈ ہونے لگا، اور یہاں کسی خاص کاسٹ کی فائدے کی بات نہیں ہونے لگی۔ یہاں کے لوگ اپنے کو ون لنگوسٹک یونٹ سمجھتے تھے۔ پڑوس کے تمل ناڈو میں نن برہمن تحریک چلی، جو ایکیا تحریک سے کچھ دہائیوں کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جسٹس پارٹی بنی۔ یہ ڈراویڈین موومنٹ کا نتیجہ تھی۔ اس کا مطالبہ لوگوں کے لیے بہتر جاب، نوکریاں تھا، جو بالآخر تمل آئیڈینٹی یا کاسٹ کی شکل میں ایک سب نیشنلزم کی شکل میں سامنے آیا۔ اسی کو انہوں نے جو اسٹیٹ کی جو نیشنلزم ہے وہ اس کو سب نیشنلزم کہا ہے۔ اس سے تملوں کو بہت فائدہ ہوا، اور جو تحریک برہمنوں کے خلاف چلی تھی پھر نئی دہلی کے خلاف ہوئی، اور بعد میں ہندی امپوزیشن کے خلاف ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہیلتھ ایجوکیشن میں بہتری آئی۔ اے پی اور تلنگانہ اور کرناٹک میں بھی سب نیشنلزم کا زور پورے بھارت کے مقابلے میں زیادہ رہا۔ وہاں کا ایتھنک اور لنگوسٹک، لسانی اور اسی طرح کی پہچان کو اہمیت ملی۔ اس سے آپسی اتحاد بڑھا۔ اس میں رائٹر کہتے ہیں کہ فن لینڈ اور جاپان میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب نیشنلزم کو حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ایک بار حاصل ہو جائے تو اس کے بہتے دوسرے فائدے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نارتھ انڈیا میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں کوئی سب نیشنلزم ذیلی قومیت نہیں اٹھی۔ گنگا کے میدانی علاقوں میں ہندی بولنے والے ہندو اکثریت، جو کہ ملک کی سب سے بڑی ایتھنک، لنگوسٹک، ریلیجیس گروپ ہے، وہ پورے بھارت کو اپنی شکل میں میرر امیج میں دیکھتی، اور جیسا کہ 21ویں صدی کے سیاست سے معلوم ہوتا ہے۔ یو پی میں ہندی اور اردو میں فرق ہے۔ یو پی میں زبان کے اختلاف کی بنیاد ریلیجن ہے، جہاں سرکاری پروگراموں کو ذات، برادری یا مذہب کے بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، یعنی عوامی مفاد کے چشمے سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ہر پالیسی کو دیکھتے ہیں کہ کس ذات برادری کو فائدہ ہوگا، کس مذہب کو زیادہ اہمیت مل جائے گی۔ یہ بڑا اس سے نقصان ہوا۔ چھٹی جو فیکٹر انہوں نے گنایا ہے ساؤتھ کی ترقی کے لیے، وہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں میرج ایمنگ کزنس
کزنس کے درمیان شادیوں کا عام رواج ہے، اور جنوب کے ہندوؤں میں یہ بہت عام ہے۔ جو خواتین اپنے رشتہ داروں میں شادیاں کرتی ہیں وہ نسبتاً زیادہ آسانیاں حاصل کرتی ہیں غیروں میں شادیوں کے مقابلے میں۔ ساؤتھ کے ہندوؤں میں ماموں سے شادی کا بھی رواج ہے۔ تمل ناڈو میں ایسی میرج امنگ کزنس کی شادیوں کا تناسب 27% سے زیادہ ہے، کرناٹک میں 26% سے زیادہ ہے، اور آندھرا میں 26% ہے۔ لٹریچر میں اس کے دو فوائد ملتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ دولت کا بہاؤ باہر کی طرف نہیں ہوتا، دوسرا آپسی تعاون ترقی مدد ملتی ہے۔ ساؤتھ کے ہندوؤں کے علاوہ مسلمانوں اور بدھسٹ میں بھی ایسی شادیوں کا رواج رہا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی شادیوں سے بچے معذور یا ہینڈی کیپڈ یا ڈسیبل پیدا ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر نارتھ انڈیا میں ہندوؤں میں ایسی ہینڈیکیپ پیدائش کیوں ہو پائی جاتی ہے؟ اسی طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں یہ تعداد کیوں پائی جاتی ہے؟ سرکاری ملازمت میں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن کے لیے 4% ریزرویشن ہے۔ اگر یہ عام نہیں ہوتا تو سینٹرل گورنمنٹ کبھی اس کو نافذ نہیں کرتی۔ اب آپ بات کر لیں اپریہنشنس کی، کیا ان کو نارتھ ساؤتھ والوں کو کیا خطرات محسوس ہوتے ہیں؟ ساؤتھ میں فرٹیلٹی ریٹ گر رہا ہے۔ ساؤتھ کی اسٹیٹس میں برتھ ریٹ کی شرح کم ہے جبکہ آمدنی زیادہ ہے۔ دوسری طرف نارتھ میں فرٹیلٹی ریٹ یا برتھ ریٹ زیادہ ہے لیکن آمدنی کم ہے۔ آبادی کے اضافے یا کمی میں ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ، جس کو TFR کہا جاتا ہے، یہ اہمیت ہے۔ ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ TFR کا مطلب ہے کہ ایک عورت پوری زندگی میں کتنے بچے اوسطاً پیدا کرتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق 2.1 کا TFR ریپلیسمنٹ لیول کہا جاتا ہے، یعنی اگر ایک عورت پوری زندگی 2.1 بچے پیدا کرے، 1 کا حساب کے لحاظ سے رکھا گیا، ورنہ تو 1 تو اہمیت 0.1 تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ایسی جگہ آبادی جو ہے کانسٹنٹ رہے گی، برابر رہے گی۔ اور 2.1 TFR سے کم پیدائش کا مطلب ہے آبادی گھٹ رہی ہے، اور اس سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، آبادی کے لحاظ سے یہاں MPs رکھے جاتے ہیں، اور ہر کچھ سالوں میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن بیٹھتا ہے اور وہ آبادی کو دیکھ کر کے MPs کی تعداد بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے۔ چنانچہ 1976 میں 42 امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں MPs کی تعداد کو 25 سال کے لیے فریز کر دیا گیا، تاکہ فیملی پلاننگ کے جو نقصانات ہیں، بچے کم، وہاں آبادی کم ہوگی تو اس کو کسی اسٹیٹ کو نہ ہو۔ 2001 میں دوبارہ اس تعداد کو 25 سال کے لیے فریز کر دیا گیا، گویا اب 2026 میں ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے ہر ریاست میں MPs کی تعداد کو دوبارہ فکس کیا جائے گا، جس سے ساؤتھ کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی قوت کم ہو جائے گی۔ پہلے کے حساب سے تمل ناڈو میں اس وقت 7 MPs زیادہ ہیں، اور نئے آبادی کے حساب کے مطابق شمال کی ریاستوں میں MP کی تعداد بڑھ جائے گی اور وہاں کم ہو جائے گی۔ اس طرح وہ سیاسی طور پر ان کی قوت کم ہوگی۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ ٹیکس آمدنی یا ریونیو کا زیادہ کلیکشن ساؤتھ سے ہوگا، لیکن ان کی تقسیم ضرورت کے لحاظ سے ہوگی اور یقیناً نارتھ کو زیادہ حصہ ملے گا۔ تیسرا بڑا خطرہ انہیں یہ لگتا ہے جسے کہتے ہیں سینٹرلائزیشن، یعنی کنسنٹریشن آف پاور ایٹ ون پوائنٹ۔ تمام پاورز کا ایک جگہ جمع ہونے کو سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ جب تمام فیصلے ایک ہی جگہ لیے جائیں تو یہ مرکزیت آ جاتی ہے،
آج کے بھارت میں بہت سے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ مبینہ طور پر ایلیجڈلی تمام پاورز مرکزی حکومت کے ہاتھوں میں جمع ہو گئے. بھارت میں بعض ریاستیں خوشحال یا پروسپیریس ہیں، جبکہ دوسری طرف نارتھ کی کئی ریاستیں غربت کا شکار ہیں. ان تمام کے لیے ایک جیسی پالیسیاں نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ ان مختلف ریاستوں کا ترقی کا فوکس الگ الگ ہوگا. یہ رائٹرز کی دلیل ہے. ایجوکیشن میں بھارت کا سینٹرلائزنگ پاورز کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 جس کو مرکزی حکومت بھارت سرکار نے بنایا ہے، وہ تمام بھارت کے لیے ایک پالیسی ریکمینڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر نیو ایجوکیشن پالیسی NEP میں ہائر ایجوکیشن کے لیے 2035 کا ٹارگیٹ GER کا ٹارگیٹ 50 رکھا گیا ہے، جبکہ تمل ناڈو کا GER 2018 میں 49% ہو چکا تھا، جبکہ پالیسی ایک ہی ہے. یہ بتایا کہ پالیسی میں اس کی وجہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ NEP 2020 میں تعلیمی نتائج یا ایجوکیشنل آؤٹ کمز کو جانچنے کے لیے پورے ملک میں ایک یونیفارم اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، جس کے ذریعے سے داخلے ملیں گے. یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلوں کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی بنائی گئی ہے، جبکہ ریاستوں میں تعلیم کا سلیبس وغیرہ بالکل الگ الگ ہے. یہی حال نیٹ کا ہے. اسٹیٹس اپنی میڈیکل ضروریات کی الگ الگ ہیں. ریاستیں پہلے اپنا الگ ٹیسٹ لیتی تھیں، اور اس طرح سے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ سینٹرلائزیشن کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. ایک اور مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں اسکولوں میں تعلیم کو مادری زبان میں پڑھائے جانے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ انگریزی میں ساؤتھ کے لوگ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم سے، یعنی میڈیم آف انسٹرکشن انگلش کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں. یہ کچھ مسائل کی بات تھی. کتاب میں ایڈیٹوریل سائڈ سے بڑی کمی ہے. اس میں 100 سے زائد ٹیبلز ہیں، چارٹس ہیں، لیکن کوئی ان کی الگ لسٹ نہیں بنائی گئی ہے. اسی طرح انڈیکسنگ جیسی اہم چیز غائب ہے. باہر کتاب اہم ہے اور اسے پڑھا جانا چاہیے. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. خدا حافظ.